नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह जासिया आयत नंबर 23। अफ़राइता, क्या फिर तुमने देखा, मन इत्तख़ज़ा, किसको, मन इत्तख़ज़ा, उसको जिसने बना लिया, इलाहहु, उसका इलाह, उसका माबूद, हवाहु, उसकी ख्वाहिश को। क्या तुमने ऐसे शख्स को देखा जिसने बना लिया इलाह, उसका माबूद, जिसकी इबादत की जाए, किसको बनाया है, हवाहु, अपनी ख्वाहिश नफ्स को, व अज़ल्लहु, और गुमराह कर दिया उसको, अल्लाहु, अल्लाह, अज़ल्ला का फ़ाइल अल्लाह, और अल्लाह ने गुमराह कर दिया उसको, अला इल्मिन, इल्म पर, इल्म आने के बावजूद, इल्म होने के बावजूद, डिस्पाइट इल्म, अल्लाह ताला ने उसको गुमराह कर दिया। क्यों? क्योंकि वो ख्वाहिशात के पीछे लग गया, ख्वाहिशात में अंधा होकर अपने खालिक को और उसके अहकामात को भूल चुका है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ऐसे शख्स ने जिसने अपना इलाह बना लिया अपनी ख्वाहिशात को, तो ऐसे शख्स को इल्म होने के बावजूद क्या है, अल्लाह ने उसको गुमराह कर दिया हक से। देखिए, हवा याहवी जो है ना, इसके माने आते हैं ऊपर से नीचे गिरना, ठीक है, ऊपर से नीचे गिरना। और ख्वाहिशात नफ्स क्या करती है इंसान को, जिनकी तकमील में आकर इंसान ऊपर से नीचे गिरता है, अपनी कदर खो देता है। तो खालिक कायनात की निगाह में कौन कदर खो देता है, जो अल्लाह को इलाह नहीं बल्कि अपनी मर्जी को इलाह बनाता है, अपनी मर्जी करना चाहता है, अपनी मनमानी करना चाहता है। और ये इंसान के लिए सबसे खतरनाक बात होती है कि कोई भी काम करने के लिए वो ये ना देखे कि अखलाक क्या कहता है, कानून क्या कहता है, अल्लाह की मर्जी क्या है, कुरान में क्या लिखा हुआ है, हम्म, लोगों के हक हुकूक क्या है। वो क्या देखता है, मेरी अक्ल को क्या ठीक लगता है, मेरा दिल क्या चाहता है। यानी इस किस्म के शख्स की फिर तरजीहात जो है, प्रायोरिटीज जो है, वो अल्लाह का हुक्म या अल्लाह की ज़ात नहीं होती बल्कि अपनी ख्वाहिशात होती है। वो हर काम करना चाहता है जो उसका दिल चाहता है, ख्वाह अल्लाह ने उसको हराम ही क्यों ना किया हो। और वो हर काम वो करना चाहता है जो उसका दिल ना चाहे, ख्वाह अल्लाह ने उसको फर्ज किया हो। ठीक है? ना हलाल हराम की परवाह करे, ना किसी फर्ज सुन्नत की परवाह करे। कैसे जिए, जैसे चाहो जियो, जो चाहे करो, हुँ? जो मर्जी करो, जैसे चाहे जियो। अब तो ये एक बाकायदा एक मोटो बन गया है ना, जैसे चाहे जियो। इस्लाम में ऐसे कॉन्सेप्ट का कोई तसव्वुर नहीं है। तो ऐसा शख्स जो ख्वाहिश नफ्स को सबसे ऊपर रखे, अपनी मर्जी सबसे ऊपर रखे, तो ऐसा शख्स क्या कर रहा है, दरअसल अपने नफ्स को इलाह बना रहा है। देखिए, इलाह को क्या होता है, जिसकी इबादत की जाए। इलाह यानी माबूद, जिसकी इबादत की जाए। ठीक है, नफ्स की इबादत हो रही है, नफ्स की माना, नफ्स की अपनी ख्वाहिशात की एक तरह से मान रहा है। राइट? देखिए, हम क्या कहते हैं कि शिर्क नहीं करना है, ठीक है, किसी बुत के आगे नहीं झुकना है। अब ये जो बुत वगैरह होते हैं, इंसान उसको तोड़ सकता है, उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है, फिजिकल जो भी आइडल्स है। लेकिन ये जो बुत अंदर बैठा हुआ है, जो इलाह जिसको बनाया हुआ है, जो नफ्स इलाह है, इसको कैसे डिस्ट्रॉय करेंगे, इसको कैसे तोड़ेंगे, बहुत मुश्किल है। राइट? हदीस में क्या आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अक्लमंद वो है जो अपने नफ्स का मुहासिबा करे और मौत के बाद के लिए अमल करे, और आजिज नादान वो है जो अपने नफ्स की ख्वाहिशात के पीछे लगा दे और बस अल्लाह से उम्मीदें बांधता रहे।
نفس کے پیچھے لگے اور اللہ تعالیٰ تو نہیں پکڑے گا، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ ہم، حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلاسن مہلکاتن، تین ہلاک کرنے والی چیزیں ہیں، شہن متعن، ایسا بخل جس کی اطاعت کی جائے، وہ ہوا متبعن، ایسی خواہش ایسی خواہش نفس جس کی پیروی کی جائے، اور تیسری چیز آدمی کا اپنے آپ کو پسند کرنا، یعنی خود پسندی۔ تو یہ تین چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں، جس میں ایک کیا ہے؟ خواہش نفس جس کی پیروی کی جائے۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور وہ اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے اور اس کا کام حد سے بڑھ گیا ہے، اس کا کہا نہ ماننا۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اور جس شخص کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ سورہ سعد میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیے، داؤد علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے نصیحت کی تھی نا، اور وہ کیا تھی؟ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوی، اور خواہشات نفس کی، ہوا کی پیروی نہ کرنا کہ وہ تمہیں اللہ کے رستے سے بھٹکا دے گی، فیضلک عن سبیل اللہ۔ سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَمَنْ أَضَلَّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ۔ پھر اگر یہ تمہاری بات قبول نہ کریں تو جان لو کہ یہ صرف اپنی خواہشوں کی پیروی کرتے ہیں، اور اس سے زیادہ کون گمراہ ہوگا جو اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر اپنی خواہش نفس کے پیچھے چلے، ہوا کے پیچھے چلے۔ بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ٹھیک، تو یہ آیت بہت اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے اور اللہ نے اسے گمراہ کر دیا ہے، جبکہ اسے حق کا علم تھا، یعنی اپنی مرضی کو اپنا لیڈر بنا رکھا ہے، اسی کو فالو کرتا ہے، اسی کو پوچھتا ہے، اور اللہ نے علم کے باوجود اسے گمراہ کر دیا ہے۔ یہ بہت خطرناک بات ہے۔ جو شخص خواہش نفس کا غلام ہو جائے، اس کا علم بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ علم کو پیچھے کر دیتا ہے، جذبات سے مغلوب ہو کر غلط کام کرتا ہے۔ اس آیت میں بھی خواہش نفس کی پیروی کی ایک طرح سے مذمت کی گئی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی خواہش کا ذکر کیا ہے، اس کی مذمت کی ہے، یعنی اس کو برا کہا ہے۔ وہاب کہتے ہیں کہ جب تم دو کاموں کے بارے میں شک میں پڑ جاؤ کہ کون سا بہتر ہے، تو جو کام تمہاری خواہش سے زیادہ دور ہو اسی کو کر لو، وہ دونوں میں بہتر ہوگا، یعنی اپنی خواہش کے خلاف چلو تو وہ بہتر ہوگا۔ سہیل تستری کہتے ہیں کہ تمہاری خواہش تمہاری بیماری ہے، اگر تم اس کی مخالفت کرو گے تو تمہارا علاج ہو جائے گا، یعنی تمہارے اندر کی بہت سی خرابیاں دور ہو جائے گی۔ تو انسان کو ہر وہ بات نہیں مان لینی چاہیے جو بس دل میں آئی اور اس کا شوق چڑھ گیا اور وہ کر لیا۔ یہ دیکھنا چاہیے کہ حقیقی فائدہ کس چیز میں ہے۔ اصل تو اللہ کو راضی کرنا مقصود ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے، یعنی خواہش نفس کے تعلق سے کون سا شخص ہے؟ یہ وہ شخص ہے جو اپنی خواہش نفس کی پیروی کرتا ہے، جو بھی اس کے دل کو اچھا لگے وہی کرتا ہے، چاہے وہ اللہ کی رضا کے خلاف ہو، وہ اپنے نفس کو اللہ سے مقدم کر لیتا ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، یہ شخص اپنی عقل، فطرت اور وحی کو چھوڑ کر محض اپنی خواہشات کا غلام بن جاتا ہے، اور یہی اصل گمراہی ہے۔ ٹھیک ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، اس آیت کا مطلب ہے وہ شخص جو کچھ پسند کرے اسے کر لیتا ہے،
اور جسے ناپسند کرے اسے چھوڑ دیتا ہے، خواہ وہ اللہ کا حکم ہی کیوں نہ ہو، فرض ہی کیوں نہ ہو۔ اگر دل نہیں کہتا تو میں نہیں کرتا۔ دیکھیے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی ہم اپنے آپ کا جائزہ لیا کریں، اپنے آپ کو پرکھا کریں۔ کتنی چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا جو سنت کے خلاف ہوتی ہے، لیکن ہمارا دل چاہ رہا ہوتا ہے اور ہم کیے چلے جاتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ منع ہے، پھر بھی ہم کیے چلے جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیوں کرتے ہیں ہم؟ کیا یہ علم کے باوجود بھٹکنا نہیں ہے؟ اعلیٰ علم، اپنی نفس کو، اپنی پسند کو، اپنی مرضی کو، اپنی خواہشات کو الہ بنانا نہیں ہے یہ؟ Right؟ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں آسمان کے نیچے کوئی معبود یعنی الہ ایسا نہیں جس کی پوجا اللہ کے نزدیک خواہش نفس سے زیادہ بری ہو۔ یعنی خواہشات نفس کی پیروی جو ہے یہ سب سے ایک طرح سے برا معبود ہے، سب سے ایک طرح سے بڑا ہے۔ جو زمین پہ جس کی پوجا ہوتی ہے، سب سے زیادہ جس کی پوجا ہوتی ہے نا، وہ خواہش نفس ہے۔ سورہ نازعات میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا اور جی کو خواہشوں سے روکتا ہے، یعنی خواہش نفس اپنی خواہشات کی پیروی نہیں کرتا ہے، روکتا ہے، تو اس کے لیے کیا ہے؟ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جنت ہے، ماوا ہے۔ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے خواہش نفس کو معبود بنا رکھا ہے؟ تو کیا تم اس پر نگہبان ہو سکتے ہو؟ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا، کیا تم ذمہ دار ہو سکتے ہو؟ ایسے شخص کو تو کوئی نہیں سمجھا سکتا جس نے اپنے خواہش نفس کو معبود بنا لیا ہے، الہ بنا لیا ہے، رائٹ، اللہ بنا لیا ہے اپنے نفس کو۔ ایسے شخص کو کوئی نہیں سمجھا سکتا۔ جس کو قرآن نہ سمجھا سکے، کوئی اس کو کنونس کر سکتا ہے؟ جو پڑھ لکھ کر غلط کام کرے، آپ اس کو کیا پڑھائیں گے؟ کیا سمجھائیں گے؟ کیا بتائیں گے اس کو؟ کوئی نہیں بتا سکتا۔ اس کو پتہ ہے پھر بھی کر رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے توفیق چھین لی۔ کیسے پتا؟ آگے وَقَتَمَ، اور قتمہ سیل کر دیا، مہر لگا دی، عَلَىٰ سَمْعِهِ، اس کی سماعت پر، اس کے کان پر سیل لگا دی ہے، وَقَلْبِهِ، اور اس کے دل پر، وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اور بنایا اس کے بصارت پر غشاوہ، پردہ، ایک پردہ، اس کے کان پر مہر لگا دی۔ مہر کیا ہوتا ہے؟ سیل کر دینا، اندر کی چیز باہر نہیں، باہر کی چیز اندر نہیں، ٹھیک ہے، سیل کر دینا۔ قلب بھی دیکھیں، انسان نا کان سے ہی اس کے ہر چیز اندر جاتی ہے نا، جب کان سے وہ اس کی بات اندر جائے گی، سنے گا، تو دل کیا ہوگا؟ ایکٹیویٹ ہوگا، دل میں وہ ایک طرح سے جذب ہوگی چیزیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جس نے خواہش نفس کو الہ بنا لیا علم کے باوجود، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو کیا کرتے ہیں؟ گمراہ کر دیتے ہیں، اور اس کے سماعت پر، اس کو، اس کے کانوں پر مہر لگا دیتے ہیں، اور اس کے دل پر اور اس کی آنکھوں کے سامنے ایک غشاوہ، ایک پردہ ہوتا ہے۔ وَمَن يَهْدِهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، پس کون ہدایت دے گا اس کو؟ من بعد اللہ، اللہ کے بعد سے، اس کو کون ہدایت دے گا؟ افلا تذکرون، کیا پھر نہیں تم نصیحت پکڑو گے؟ دیکھیے، بات کس کی ہو رہی ہے؟ تھرڈ پرسن کی۔ ہاں، یہاں پہ دیکھیے فَمَن يَهْدِي، یہدی، یہ تھرڈ پرسن ہے، ہدا یہدی، ٹھیک ہے۔ بس کون ہدایت دے گا اس کو، یعنی کوئی اور ہے، کون ہدایت دے گا ایسے شخص کو جس نے خواہش نفس کو الہ بنا لیا ہے اللہ کے بعد؟ اب بات سیکنڈ پرسن پہ آ گئی ہے، افلا تذکرون، کیا پھر نہیں تم سبق حاصل کرو گے، نصیحت حاصل نہیں کرو گے؟ یہ جو التفات ہوتا ہے نا، چینج آف ایڈریس، بات ہوتی ہے تھرڈ پرسن کی، پھر ایک دم سامنے تم کو لایا جاتا ہے۔ ہاں، جیسے
دیکھو وہ لوگ بگڑ گئے ہیں، وہ لوگ غلط کام کرتے تھے، وہ جھوٹ بولتے تھے۔ ہم؟ تم بھی بولو گے جھوٹ؟ تم نہیں سدھرو گے؟ تو یہ کیا ہوتا ہے، وہ سے بات لا کے سامنے حاضر پر جب لائی جاتی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ ہم سے مخاطب ہے، اٹینٹو ہو جاؤ، متوجہ ہو جاؤ۔ کیا پھر تم سبق حاصل نہیں کرو گے؟ اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ ہم؟ السعید من اعیذ بغیرہ، خوش قسمت سعید، خوش قسمت وہ ہے جو دوسرے کی مثال سے نصیحت پکڑے، اعیذ نصیحت پکڑے، بغیر ہی دوسرے کی مثال سے، یعنی خوش قسمت انسان وہ ہوتا ہے جو دوسرے کی مثال سے اپنے لیے نصیحت پکڑے، بات کسی اور کی ہو رہی ہے، وہ اس کو اپنے اوپر لے۔ ہم؟ ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ ہمارا حال ہوتا ہے بات ہماری ہو رہی ہوتی ہے اور ہم اس کو دوسروں پہ ڈال دیتے ہیں، دوسروں کو سوچنا شروع کر دیتے ہیں، اچھا فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا کرتا ہے۔ ہم خود کیا کرتے ہیں؟ اور جب تک ہم خود کو خود نہ دیکھ سکے نا، کچھ حاصل نہیں ہے۔ اور یہاں پہ دیکھیے اعلیٰ علم ہے، اہل علم کی بات ہو رہی ہے، دینی علم والوں کی بات ہو رہی ہے، رائٹ؟ علم کے باوجود، جیسے وہ علم دینے کے بعد اس نے ایک شخص نے کیا کیا تھا، سورہ اعراف میں آتا ہے، اور ان کو اس شخص کا حال پڑھ کر سنا دو جس کو ہم نے اپنی آیتیں عطا فرمائی۔ ہم؟ تو اس نے ان کو اتار دیا، فانسلخ منہا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگا تو وہ گمراہوں میں ہو گیا، فاتبعہ الشیطان فکان من الغاوین۔ اور اگر ہم چاہتے تو ان آیتوں سے اس کے درجے کو بلند کر دیتے، مگر وہ تو پستی کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی خواہش کے پیچھے چل پڑا۔ واتبع ہواہ، تو اس کی مثال کتے کی سی ہو گئی کہ اگر سختی کرو تو زبان نکالے رہے، اور یوں ہی چھوڑ دو تو بھی زبان نکالے رہے۔ یہی مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، تو ان سے یہ قصہ بیان کر دو تاکہ وہ فکر کریں۔ فقصص القصص، پس قصہ بیان کرو، لعلہم یتفکرون، شاید کہ وہ تفکر کریں، تو واقعات بیان کرو، شاید کوئی سبق سیکھے، شاید کچھ اپنے لیے عمل کی بات لے لے اس میں سے۔ افلا تذکرون، کیا پھر نہیں تم سبق حاصل کرو گے؟ وقالو، اور انہوں نے کہا، ما ہیا، نہیں یہ، الا مگر، حیاتنا الدنیا، دنیاوی زندگی، نہیں ہے یہ مگر بس دنیاوی زندگی۔ دیکھیے ما اور اللہ حسر کے لیے آتا ہے، اگر آپ یہ دونوں کو نکال کے تاکید کے لیے آپ کیسے کہیں گے، یعنی یہ دنیاوی زندگی ہی ہے، بس صرف اور صرف ہماری دنیا تو بس یہ دنیا ہی زندگی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ نموتو، ہم مریں گے، ونحیا، اور ہم جئیں گے، وما یہلکونا، اور نہیں ہلاک کرتا ہم کو، الا مگر، الدہر، کیا؟ زمانہ، یعنی ہم کو تو صرف اور صرف زمانہ ہلاک کرتا ہے، یہ زمانے کی گردش ہے، وقت آتا ہے ختم ہو جاتا ہے، جیسے ہر چیز کا موسم بدلتے رہتا ہے نا، رت بدل جاتی ہے، وقت کے ساتھ ساتھ ہر چیز تبدیل ہو جاتی ہے، ایسے ہی کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، یہ تو بس زمانے کی گردش ہے، بس یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے، ہم مرتے ہیں اور زندہ ہوتے ہیں، اور ہمیں بس زمانہ ہی ہلاک کرتا ہے، یہ دنیا ہی کی زندگی، بس جیو جیسا چاہو جیو، ایک ہی بات۔ وما لہم بذالک من علم، اور نہیں ان کے لیے یا نہیں ان کو، بذالک اس کا، من علم کوئی علم، ان کو اس کا کوئی علم نہیں ہے، یہ ایسی باتیں بغیر علم کے کہہ رہے ہیں۔ انہم الا یظنون، نہیں ہے وہ مگر زن، گمان کرتے ہیں۔ الدہر جو ہے نا، دہر، اسی سے لفظ نا دہریہ نکلا ہے۔ دہریہ کس کو کہتے ہیں؟
एथिस्ट को। एथिस्ट कौन होते हैं? उनका ख्याल क्या होता है? कोई पैदा करने वाला नहीं है, कोई अल्लाह नहीं है, ठीक है? ये सब कुछ जो चल रहा है, खुद ब खुद काम कर रहा है, राइट? वक़्त आएगा तो हम भी खत्म हो जाएँगे, लोग आते हैं, चले जाते हैं, बस ऐसे ही निज़ाम चल रहा है, ठीक? ये कौन होते हैं? बहरिया लोग, एथिस्ट लोग, ठीक है? सोचते क्यों नहीं हैं कि आगाज़ कैसे हुआ था? देखिए, कोई भी चीज़ उसका एक आगाज़ होता है और एक अंजाम होता है। इन 2 से वो खाली नहीं होती। किसी भी चीज़ के बारे में आप सोच लें कि ठीक है, किसी भी चीज़ के बारे में आप सोच लें कि उसकी कोई ना कोई एक बिगिनिंग ज़रूर होती है और उसका कोई ना कोई एंड ज़रूर होता है। कोई भी चीज़ इससे खाली नहीं है। तो कायनात की बिगिनिंग क्या थी और किसने आगाज़ किया? और फिर अगर हम मान लेते हैं कि अल्लाह ने, तो फिर अल्लाह ने बताया कि इसका एक अंजाम भी होने वाला है, एक यौमुद्दीन भी है। हुँ, तो क़यामत पर ईमान लाना भी क्या है? लाज़िम व मलज़ूम है, ज़रूरी है। लेकिन एथिस्ट क्या कहते हैं? बस ये दुनिया की गर्दिश है, वक़्त आता है, जाता है, ज़माना ही हमको हलाक करता है, वमा युहलिकूना इल्ला दहर। इसमें देखिए कितनी ताकीद है। बस ज़माना ही हलाक करता हमको और कुछ नहीं है। तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं? इन हुम इल्ला यज़ुन्नून। बस ये इनके असम्पशन्स हैं, ये उनके ख़यालात हैं, खुद साख्ता थियरीज़ हैं, जिनकी कोई हकीकत नहीं। व इज़ा तुतला अलैहिम, और जब तिलावत की जाती है उन पर आयातुना, हमारी आयात, बय्यिनातिन, कैसी आयात? वाज़े, एकदम खुली। मा काना हुज्जतहुम, नहीं होती उनकी हुज्जत इल्ला, मगर अन कालू, कि वो कहते इतु, ले आओ, बि आबाइना, हमारे बाप दादा को, इन कुंतुम सादिकीन, अगर हो तुम सच्चे। जब उन पर हमारी आयत तिलावत की जाती है, जो कैसी है आयत? बय्यिनातिन, जो वाज़े होती है, रोशन होती है, तो उनकी दलील बस यही होती है, उनकी हुज्जत, उनकी बहस सिर्फ यही होती है कि अन कालू, के वो कहते हैं क्या? कि इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम हो सच्चे तो हमारे बाप दादा को ले आओ। जब मुशरिकीन मक्का के सामने आयात तिलावत की जाती, जिनमें ये बयान आया है कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन अपनी मखलूक को दोबारा ज़िंदा करेगा, तो उनके पास इनके इस कौल के सिवा कोई दलील, हुज्जत नहीं होती कि अच्छा, अगर दोबारा उठना है मरने के बाद, तो फिर हमारे बाप-दादा को ज़िंदा करके दिखाओ। जैसे कुरान में और भी जगह ज़िक्र आता है ना, सूरह बकरा में आता है, कैफ़ तकफ़ुरूना बिल्लाहि व कुंतुम अमवाता, फ़अहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजऊन। काफिरों, तुम अल्लाह से क्यों कर मुनकिर हो सकते हो, जिस हाल में कि तुम बेजान थे, तो उसने तुमको जान बख्शी, फिर वही तुमको मारता है, फिर वही तुमको जिंदा करेगा, फिर तुम उसी की तरफ लौट कर जाओगे। अल्लाह ताला दोबारा जिंदा करेगा, दोबारा उठाएगा, उसी के तरफ तुमको लौटना है। कुल, कह दीजिए, अल्लाह, अल्लाह, युहयीकुम, वो जिंदा करता है तुमको, सुम्मा, फिर, युमीतुकुम, वो मौत देगा तुमको, सुम्मा, फिर, यजमाउकुम, वो जमा करेगा तुमको, इला यौमिल क़ियामती, क़यामत के दिन तक, यानी क़यामत के दिन। ला, वो क़यामत का दिन कैसा है? ला रैब फीही, नहीं है कोई भी शक उसमें, कोई डाउट है नहीं। क़यामत के बारे में 0.000% भी डाउट नहीं है। ला रैब जो है ना, ला नफ़ी जिन्स, पूरे जिन्स की नफ़ी करता है, इसमें कोई भी शक नहीं है। शक है ही नहीं, शक नाम की चीज़ ही नहीं है। वलाकिन्न अक्सरन नासी ला यअलमून, और लेकिन अक्सर लोग ला यअलमून, नहीं वो जानते, नहीं वो इल्म रखते। किस बात को नहीं जानते? कि ज़िंदगी और मौत अल्लाह ताला के हाथ में है।
وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت. ٹھیک ہے، جار مجرور مقدم ہے، یعنی تاکید ہے، یعنی صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن کھڑی ہوگی ساعت قیامت. جس دن قیامت کھڑی ہوگی مطلب کیا؟ برپا ہوگی، آئے گی. یومئذ، اس دن، یخسر المبتلون، اس دن خسارے میں ہوں گے مبتلون، باطل پرست. آسمان اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے، اور قیامت کے دن جنہوں نے دوبارہ جی اٹھنے کو مانا ہی نہیں، اس کو جھوٹ قرار دیا یا اچھے اور برے عمل کو برابر کر دیا، تو ان کا انجام کیا ہوگا؟ ان کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یخسر المبتلون، خسارے میں ہوں گے. مبتلون کس سے؟ ابتلا یبتلو ابتالن فہوا مبتلون سے، مبتلون بابی فعل. ٹھیک ہے، بطلا سے. اوکے، باطل کیا ہوتا ہے؟ جھوٹ. تو مبتل کون ہوتا ہے؟ حق کو ناحق کرنے والا، سچ کو جھوٹ کرنے والا، اسم الفاعل. تو خسارے میں ہوں گے، گھاٹے میں ہوں گے باطل پرست یعنی مبتل. وَتَرَا كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، وَتَرَا، اور تم دیکھو گے، کل امتن، کس کو؟ ہر ایک امت کو، جاسیتن، کس حال میں؟ حال بن رہا ہے، جاسیتن، گھٹنوں پر گری ہوئی. جاسیہ سورہ کا نام بھی اسی سے ہے، جیم تا واو اس کا روٹ لیٹر ہے، جسو. اوکے، جسو کہتے ہیں دونوں زانوں بیٹھنا، گھٹنے ٹیک کر بیٹھنا، جیسے کسی حاکم کے سامنے بیٹھتے ہیں نا، جیسے ہم اتحیات میں بیٹھتے ہیں. اس میں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ پاؤں جو ہے ایسے نیچے کر لیتے ہیں، وہ انگلیاں وغیرہ. لیکن پنجوں کے اوپر بیٹھنا، گھٹنے ٹیک کر بیٹھنا. جیسے میں دیکھیے پکچر نکالنے کی کوشش کی ہوں، دیکھیے اس طرح کا جو بیٹھنا ہوتا ہے نا، یہ جاسیہ. یعنی ہم اتحیات میں تو ایسے پیر ایسے نہیں کر کے بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے، کھڑا کرتے ہیں، لیکن اس طرح کا بیٹھنا ہوتا ہے جاسیہ. ٹھیک ہے، تو یہ جو بیٹھنا ہوتا ہے نا، یہ انتہائی ذلت کی علامت ہوتی ہے. انسان گھٹنے ٹیک کے بیٹھا ہوا ہے، یہ کیا ہے؟ ایک عاجزی کی علامت ہے. ہم نماز میں ایسے بیٹھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کبھی خیال آتا ہے کہ یہ بیٹھنا عاجزی کا بیٹھنا ہے؟ یعنی اس پوزیشن میں عاجزی ہوتی ہے. جیسے وہ حدیث جبریل میں بھی آتا ہے نا، کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹھنے کی پوزیشن کو بھی واضح کیا گیا ہے. کس طرح سے جبرائیل علیہ السلام آئے، آپ ان کے گھٹنے آپ کے گھٹنے ایک طرح سے ملا کر انہوں نے ایک طرح سے سوالات پوچھے بہت سارے، احسان کیا ہے، اسلام کیا ہے، قیامت کے بارے میں وغیرہ. تو بہرحال، تو جاسیہ، تو قیامت کے دن ہر امت اللہ تعالیٰ کے سامنے کیسی ہوگی؟ گھٹنے ٹیکے ہوئے ہوگی. اور اردو میں محاورہ بھی ہے نا، کہ اس نے فلاں کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے. کیا مطلب اس کا؟ شکست کھا گئے. تو تم دیکھو گے ہر ایک امت کو جاسیتن، کیسی؟ وہ گھٹنے ٹیکے ہوئے ہوں گے، ایک دم عاجزی، ذلیل ہوں گی. رائٹ. اور کل امتن، ہر ایک امت، تدعا، بلائی جائے گی، الی کتابہا، اس کے کتاب کی طرف. کون سی کتاب؟ اعمال نامہ. ہر امت اپنے اعمال نامے کی طرف بلائی جائے گی، اور ان کو کیا کہا جائے گا؟ الیوم تجزون، آج، تجزون، تم جزا دیے جاؤ گے، ما کنتم تعملون، جو تم تھے عمل کرتے. جو بھی تم عمل کرتے تھے اس کا آج تم کو بدلہ دیا جائے گا. ھذا کتابنا، یہ ہماری کتاب ہے، اعمال نامہ. ینطق علیکم، ینطق نطق سے بولنے کے لیے، منطق مطلب کیا ہوتا ہے؟ بولنا. ینطق علیکم بالحق، وہ بولے گی علیکم تم پر، تمہارے خلاف، بالحق کی،
حق کے ساتھ، یعنی تمہارے خلاف بولے گی مگر حق بولے گی. Right؟ اچھا، اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ اعمال نامہ بھی بولے گا. ایکشن ریپلے ہو گئے. دیکھیے، اگر آپ کا کبھی اتفاق ہوا ہوگا ایسی کتاب دیکھنے کا جس پہ نا اگر آپ ٹچ کرتے ہیں تو وہ اس میں سے آواز نکلتی ہے، اس میں پورا سیٹنگ ہوتا ہے، لیکن آپ اس کو ٹچ کرتے ہیں. جیسے قرآن کا بھی آپ نے ایڈ دیکھے ہوں گے، تو قرآن کے اوپر اگر آپ وہ ایک پین آتا ہے، اگر آپ اس کو ٹچ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ وہ بولتی ہے نا، مطلب وہ ورڈ ریڈ کرتی ہے. تو دنیا میں تو ہم دیکھتے ہیں یہ چیزیں کس طرح سے کتابیں بولتی ہیں. تو قیامت کے دن بھی اعمال نامہ ینطق علیکم بالحق بولے گا، تمہارے خلاف بولے گا، لیکن اور وہ کیسا بولے گا؟ بالحقی، جو بھی تمہارے خلاف ہوگا سچ سچ بتائے گا، حق کے ساتھ. انا کننا، بے شک ہم، کننا ہم تھے، نستنسخ ہم لکھواتے تھے، ما کنتم تعملون جو تم تھے عمل کرتے. ہر ایک ایک چیز ریکارڈ ہو رہی ہے. اب تو ہمارے پاس CCTVs وغیرہ میں بھی ہم دیکھتے ہیں ہر چیز ریکارڈ ہوتی ہے. اور اس کو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو ہم لکھوا رہے ہیں. نستنسخ کا ورڈ جو ہے نا، نسخ سے ہے، نون سین خا. نسخہ کیا ہوتا ہے؟ نسخہ لکھا ہوا ہوتا ہے، کاپی، وہ چیز جس سے کوئی دوسری چیز نقل کی جائے. ٹھیک ہے، نسخہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ وہ چیز جس سے کوئی دوسری چیز نقل کی جائے. مثلا آپ اس وقت لکھ رہے ہیں نا، جو آپ لکھ رہے ہیں آپ کے فرشتے وہ بھی لکھ رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں نسخ کرنا. ٹھیک ہے، یعنی نسخ کیا ہوتا ہے؟ ایک تحریر سے دوسری تحریر پر نقل کرنا. یعنی آپ کچھ ٹائپ کر رہے ہیں لیپ ٹاپ پر، واٹس ایپ پر، اور پیچھے آپ کے فرشتے ٹائپنگ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. کبھی سوچے آپ نے اس پر؟ کبھی چیٹ کرتے وقت، واٹس ایپ کرتے وقت کبھی یہ سوچے کہ جو ہم یہ ٹک ٹک یہاں پہ کر رہے ہیں وہ پیچھے فرشتے بھی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ. جتنی تیز رفتار سے ہم لکھ رہے ہیں اتنا تیز وہ بھی لکھتے جا رہے ہیں. ایک ڈاٹ ایک کاما کو بھی مس نہیں کر رہے ہیں، سب کچھ لکھا جا رہا ہے. انا کننا نستنسخ، ہم نسخ کروا رہے ہیں، ہم لکھوا رہے ہیں، تمہارے کیے کو ریکارڈ کروا رہے ہیں. سورہ مریم میں کیا آتا ہے؟ ہرگز نہیں، یہ جو کچھ کہتا ہے ہم اس کو لکھتے جاتے ہیں اور اس کے لیے آہستہ آہستہ عذاب بڑھاتے جاتے ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان دنیا میں اپنی فری چوائس کو استعمال کرتے ہوئے جو چاہے کرے، لیکن سب ریکارڈ ہو رہا ہے. شہادتیں، گواہیاں، سب کچھ محفوظ ہو رہی ہیں، اور سب قیامت کے دن سامنے لایا جائے گا، کچھ بھی نہیں چھوڑا جائے گا. سورہ کہف میں کیا آتا ہے؟ ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها. کیسی ہے یہ کتاب؟ اس میں تو ہر چھوٹی بڑی چیز سب کچھ لکھا ہوا ہے. یہ کیسی کتاب ہے کہ نہ چھوٹی بات کو چھوڑتی ہے نہ بڑی کو. کوئی بات بھی نہیں مگر اسے لکھ رہا ہے، سب کچھ اس میں کیا ہے؟ درج ہو رہا ہے. لوگ جو یہ فلسفے جھاڑتے رہتے ہیں نا، آخر اللہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کیوں پکڑے گا؟ اللہ تعالیٰ ایسے تھوڑی نا ہم کو سزا دے گا چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ. بھائی تم کو کس نے کہا نہیں پکڑے گا؟ یہ کہاں سے لائے تم یہ سب چیزیں؟ قرآن کیا کہتا ہے دیکھو، چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی، بڑی بڑی ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے، سب کچھ لکھا جا رہا ہے. دیکھیں، اس تکتبو جو ہوتا ہے نا، اس تکتب، کتبہ بھی ہوتا ہے نا، لکھنے کے لیے کتبہ بھی آتا ہے، ایک ورڈ کتبہ بھی رہتا ہے، تو وہ بھی لکھنا ہوتا ہے. نستنسخ جو ہوتا ہے نا، وہ ایگزیکٹ کاپی کرنا، ایگزیکٹ. آپ نے دیکھے ہوں گے چھوٹے بچے، یہ ہوتا ہے بچپن میں، چھوٹے بچے جب کسی کی نوٹ بک لے کے کاپی
کاپی کرتے ہیں نا، تو وہ اگر جس کی کاپی کر رہے وہ اگر مسٹیک سے کچھ غلط بھی لکھ دیا نا تو سیم ٹو سیم کاپی کرتے ہیں، ایز اٹ از مسٹیک کو بھی کاپی کر لیتے ہیں، رائٹ؟ یہ ہے نستنسخ، ایگزیکٹ کاپی، سیم جو تم یہاں پہ کر رہے ہو، جو بول رہے ہو، جو ایکشنز ہے وہ ریکارڈ ہو رہے ہیں، جو لکھ رہے ہیں وہ لکھوا رہے ہیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ۔ نستنسخ ما کنتم تعملون۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، فَأَمَّا پس رہے وہ لوگ، الَّذِينَ آمَنُوا وہ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور عمل کیے نیک، وَيُدْخِلُهُمْ تو جواب شرط آ رہا ہے، تو داخل کرے گا ان کو ربہم ان کا رب فی رحمتہ اس کی رحمت میں۔ پس جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو اللہ تعالیٰ ان کو داخل کرے گا اس کی رحمت میں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کیا ہے؟ جنت۔ ذالک هو فوز المبین، ذالک ہوا وہی ہے، الفوز دا سکسیس، اوکے، کامیابی، المبین کھلی، اصل کامیابی تو وہی ہے، کیا؟ جنت۔ اس کے کانٹراسٹ دوسرے اکثر ہم دیکھتے ہیں نا، فاما آیا تو پھر سے ایک اما آتا ہے، وہ اما الذین کفروا اور رہے وہ لوگ جو کفر کیے، افلم کیا پھر نہیں، تکن تھی آیاتی میری آیات، تلاوت تتلا تلاوت کی جاتی، علیکم تم پر، واستکبرتم تو تکبر کیا تم نے، وکنتم اور تھے تم قوما مجرمین مجرم قوم، یعنی جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی اور شرک اور نافرمانی کرتے رہے، ان سے کہا جائے گا کہ کیا تمہارے پاس میرے انبیاء نہیں آئے تھے، اور کیا تمہارے پاس میری آیتیں پڑھ کر نہیں سنائی گئی تھی، اور تمہیں اللہ کا خوف نہیں دلایا گیا تھا؟ ہاں پڑھی گئی تھی، تمہیں یقیناً میری آیت سنائی گئی تھی، لیکن تم نے کیا کیا؟ تکبر میں آ کے ان کا انکار کر دیا، اور وَكُنْتُمْ قَوْمًا مجرم اور تھے ہی تم لوگ مجرم۔ وَإِذَا قِيلَ اور جب کہا جائے گا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے، وَسَاعَةُ اور قیامت بھی، لَا رَيْبَ فِيهَا نہیں کوئی بھی شک اس میں، ٹھیک ہے، اللہ کا وعدہ قیامت اس میں کوئی ڈاؤٹ ہے ہی نہیں۔ قل تو تم نے کہا ما ندری ما الساعۃ ما ندری نہیں ہم جانتے، ہم کو نہیں معلوم، ماں کیا، الساعۃ کیا ہوتی ہے قیامت، ہم کو قیامت کیا ہے پتہ ہی نہیں ہے، ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہے، تکبر دیکھیے آپ۔ ان نظن الا نہیں ہے ہمارا گمان، الا مگر ظننا ایک گمان، ٹھیک ہے، یعنی اللہ ان اور اللہ بھی حسر کے لیے آتے ہیں، یعنی ہمیں قیامت کا بس ایک ظن ہے، ایک خیال سا آتا ہے، ٹھیک ہے، وما نحن اور نہیں، دیکھیں ماں اور بی آیا ہے بازائدہ، یہاں پہ تاکید ہے، نیگیٹو میں جملہ اسمیہ میں تاکید، نفی میں، وما نحن بمستيقنین اور ہرگز نہیں ہے ہم یقین کرنے والے، ہم ہرگز یقین نہیں کر سکتے، مانتے ہی نہیں، تو کیا کہتے ہیں ان نظن الا ظن، ہاں قیامت کا ایک خیال سا آتا ہے، شک سا گزرتا ہے، لیکن ہمیں کچھ یقین نہیں ہے۔ یقین کا درجہ جو ہے نا علم سے بھی اگلا درجہ ہوتا ہے، کوئی شک اور شبہ باقی نہ رہے، معرفت اور درایت سے بھی اگلا درجہ ہوتا ہے یقین کا۔ شک کیا کرتا ہے انسان کو؟ بے چین کر دیتا ہے، اور یقین کیا کرتا ہے؟ پرسکون کر دیتا ہے۔ ان نظن الا ظن، بس ایک خیال سا ہے ہمارا قیامت کے بارے میں، یوں ہی ایک خیال گزرتا ہے ہم کو، اور قیامت کے بارے میں یہ ہمیشہ کیا کرتے تھے؟ شک میں رہتے تھے، ان کی عقل بھی مانتی تھی، لیکن پھر بھی نہیں مانتے، جو چیز انسان کا ضمیر مانے، اندر سے ضمیر کی آواز آئے، اور وہ چیز کو انسان ترک کر دے، نہ مانے، تو پھر وہ انسان کے لیے کیا بن جاتی ہے؟ بے چینی کا ذریعہ، ٹھیک ہے۔ تو بات یہ ہے کہ بہت سی خرابیوں کی
جڑ دراصل کیا ہے؟ آخرت کے یقین کا کمزور ہونا. بمستيقنين وبدا اور ظاہر ہو جائیں گی لہم ان کے لیے سیئات برائیاں ما عملو جو وہ عمل کیے، یعنی ان کے سامنے ان کے اعمال کی برائیاں ظاہر ہو جائیں گی. وحاقہ اور گھیر لے گا بہم ان کو ما کانوا بہ یستہزئون جو جس کا وہ تھے اس کا یستہزئون مذاق اڑاتے، جس چیز کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے وہ عذاب ان کو گھیر لے گا. یعنی قیامت کے دن لوگوں کے برے اعمال ان کے سامنے آ جائیں گے، اور جن عذاب کی آیات کا، جہنم کا وہ مذاق اڑاتے تھے وہ ان کو کیا ہوگا؟ وحاق بہم وہ گھیر لے گا ان کو. وقیل الیوم اور کہا جائے گا الیوم آج، ننساکم ننسا نسیہ سے ہم بلائے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم بلا دیتے ہیں تم کو. کہاں پر بلا دیتے ہیں؟ ننساکم ہم بلا دیتے ہیں تم کو، کہاں؟ یعنی آگ میں چھوڑ کر. کما جیسا کہ نسیتم لقاء یومکم ھذا جس طرح تم بھول گئے تھے اس دن کی ملاقات کو، ٹھیک ہے، جیسے تم نے تمہارے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا تو آج ہم تم کو آگ میں ڈال کر بھلا دیتے ہیں. وَمَأْوَاكُمْ النَّارُ اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہے. وَمَا لَكُمْ اور نہیں تمہارے لیے من ناصرین کیا کوئی بھی مددگار، تمہارے لیے کوئی مددگار نہیں ہے. تم نے قیامت کو بلایا، ہم تمہیں جہنم میں ڈال کے بھول جائیں گے. آج تمہیں کوئی چھڑانے نہیں آئے گا، کوئی بھی یاد دہانی نہیں کرائے گا کہ اچھا فلاں ایسی پریشانی میں ہے اس کی مدد کی جائے. کوئی نہیں. دنیا میں کیا ہوتا ہے، اگر کوئی کسی کو جیل میں ڈال دے تو کچھ این جی اوز ایسی ہوتی ہیں، سوشل ورکرز کچھ ایسے کام کرتے ہیں کیا کہ دیکھو فلاں بہت دن سے اس حال میں ہے، ٹھیک ہے، اس پر ظلم ہوا ہے، اس کو نکالو باہر، احتجاج کرتے رہتے ہیں. لیکن وہاں پر ڈال کے ایک طرح سے ننساکم ہم بھلا دیتے ہیں تم کو آج، اور کوئی مددگار نہ ہوگا. ذالکم یہ کیوں ہوا؟ ذالکم بانکم یہ اس لیے ہوا کہ تم نے اتخذتم تم نے بنا لیا آیات اللہ ہزوا اللہ کی آیات کو ہزوا مذاق. یہ وہی بات ہے نا جو شروع میں بھی آئی تھی، ہزوا. اور وغرتکم الحیات الدنیا اور دھوکے میں ڈالا تم کو دنیاوی زندگی نے، دنیا کی زندگی نے تم کو دھوکے میں ڈال دیا. دنیا کی زندگی کا دھوکا کیا ہوتا ہے؟ مال والے کو مال کا دھوکا ہے کہ مال سے کام نکل آتا ہے. علم والے کو علم کا دھوکا ہے کہ میں سب کچھ جانتا ہوں. اقتدار والے کو اقتدار کا دھوکا ہے کہ میرے پاس کرسی ہے میں سب کچھ کروا سکتا ہوں. دوستوں کو، مددگاروں کو اس کا دھوکا ہے کہ میرے آگے پیچھے اتنے لوگ ہیں وہ مجھے چھڑا لیں گے. تو کیا کہا گیا ہے؟ وغرتکم الحیات الدنیا دھوکے میں ڈال رکھا ہے تم کو دنیاوی زندگی نے. یہ دھوکا ہے، ایسی چیزوں کا دھوکا انسان کو آخرت کے بارے میں بھی دھوکے میں ڈال دیتا ہے. فَالْيَوْمَ تو آج لا یخرجون نہیں نکالے جائیں گے منہا اس سے، کس سے؟ جہنم سے، آگ سے. ولا هم یستعتبون اور نہ ہی وہ یستعتبون راضی کر سکیں گے. یستعتبون تعیب سے ہے، تعبا، ٹھیک ہے. اس کے معنی یہ ہوتے ہیں ناراضگی دور کرنے کا موقع دینا. صحیح؟ مطلب دیکھیے کوئی اگر ناراض ہے، ٹھیک ہے، اور وہ سوری 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 کہہ رہا ہے، بہت زیادہ منانے کی کوشش کر رہا ہے، غلطی ہو گئی پلیز مجھے معاف کر دو، تو یہ کیا ہے؟ یہ اس کو منا رہا ہے، ٹھیک ہے.
وہاں پر ایسا کوئی منوانے کا سین نہیں ہوگا، کوئی کسی اللہ تعالیٰ کو کوئی راضی نہیں کر سکے گا۔ تائب کہتے ہیں آ، تھک جانا، ٹھیک ہے، تائب، لیکن جب استفعال میں ڈالتے ہیں تو وہ تھکاوٹ کو دور کرنا، ٹو ریموو ٹائرڈنیس، یہ معنی آتے ہیں استعتب، اوکے؟ جیسے آپ نے دیکھے ہوں گے نا جو باکسنگ وغیرہ کرتے ہیں، تو ان کو نا جب وہ کھیلتے ہیں اس کے بعد کیا کرتے ہیں، تھوڑی دیر ریسٹ کرتے ہیں، تو ایک بندہ آ کے اس کے منہ پہ پانی ڈالتا ہے، ہاں، دوسرا آ کے اس کو ٹاول سے صاف کرتا ہے، اس کے مسلس جو ہے ہاتھوں کو صاف کرتا ہے، دباتے رہتا ہے، ایک طرح سے اس کو کیا کرتے ہیں، ریلیکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، right؟ تو یہ ہوتا ہے یستعتبون، مطلب اس کو ایک طرح سے کول ڈاؤن کرنا، اس کو ریسٹ میں لانا، تو وہاں پہ ایسا کوئی ریسٹ نہیں ہوگا، right؟ نہ ہی وہاں پہ عذر قبول کیے جائیں گے، ایکسکیوزز منوا سکیں گے، کچھ نہیں، اور لا یخرجون منہا، اور وہ وہاں سے نکالے بھی نہیں جائیں گے، کیوں؟ کیونکہ ابدی زندگی ہے، جہنم کی، جنت کی فار ایور لائف۔ فللہ فللہ الحمد رب السماوات و رب الارض رب العالمین، فللہ، دیکھیے جار مجرور شروع میں آیا ہے، خبر مقدم، تاکید ہے، اللہ ہی کے لیے ہے حمد، اور اللہ کیسا ہے، رب السماوات و رب الارض، آسمانوں کا رب اور زمین کا رب ہے، اور رب العالمین، اور تمام جہانوں کا رب ہے۔ کتنے بار آیا ہے دیکھیے، الگ الگ آیا ہے عطف کے ساتھ، آسمانوں کا رب، زمین کا رب، جہانوں کا رب۔ یہ لوگ تکبر کرتے تھے نا، خود کو بڑی چیز سمجھتے تھے نا، اصل بڑائی کیا ہے، اللہ ہی کی ہے، جس کے لیے تمام تعریفیں، دیکھیں للہ الحمد کا میننگ یہ ہوتا ہے صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہے تمام تعریف، تمام شکر، right؟ جو آسمان اور زمین کا اور تمام جہانوں کا رب ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ، اسی کے لیے ہے، پھر سے جار مجرور مقدم، اور اسی کے لیے ہے الکبریاء، کیا، بڑائی، کبر اسی کے لیے ہے، فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین میں، وَهُوَ العزیز الحکیم، اور وہی العزیز ہے اور الحکیم ہے۔ آپ ذرا غور کریے سوروں کا ایک طرح سے جو ایک سٹائل چل رہا ہے، شروع میں بھی العزیز آیا تھا، الحکیم آیا تھا، یہاں بھی ہے نا؟ کب سے میں آپ کو بتا رہی ہوں نا، اختتام اور آغاز ایک ہی چیز سے ہو رہا ہے، ایک طرح سے وہ ہوتا ہے نا کہ جو بات شروع میں کہی گئی پھر اسی سے اس کو بند کر دینا، بیچ میں بہت سارا لا کے سمجھانا، مثالوں سے اچھے سے اس کو ایک طرح سے سمجھا کے پھر وہی بات لائی جاتی کہ اللہ تعالیٰ العزیز ہے، غالب ہے، مالک ہے، الحکیم ہے، حکمت والا ہے، فیصلہ کرنے والا بھی ہے، اور ہر فیصلہ اللہ کا حکمت پر مبنی ہے۔ تو کیا سمجھ میں آتا ہے، یہ یہ کبریائی جو ہے نا، یہ بڑائی اللہ کا وصف ہے، ٹھیک ہے؟ حدیث میں آتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتا ہے، بڑائی میرے اوپر کی چادر ہے اور عظمت میرے نیچے کی چادر ہے، چنانچہ جو کوئی ان میں سے کسی ایک کو بھی کھینچنے کی کوشش کرے گا تو میں اسے جہنم میں جھونک دوں گا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر یہ آیت تلاوت فرمائی، وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ، اور کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بزرگی خود بیان کرے گا اور کہے گا کہ میں ہوں جبار، میں ہوں متکبر، میں ہوں بادشاہ، میں ہوں غالب۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بار بار دہرانے لگے، یعنی اللہ کی بڑائی بیان کرنے لگے، یہاں تک کہ آپ کی وجہ سے ممبر کانپنے لگا، یہاں تک کہ یہاں تک کہ ہمیں اندیشہ ہونے لگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیچے نہ گر پڑے۔ یعنی اللہ کی بڑائی بیان کرنا اور اللہ کی بڑائی اور عظمت کو محسوس کرنا کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے قرآن میں، لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اللہ تعالیٰ کی جیسی کوئی بھی مثال، کوئی چیز نہیں ہے، اور وہ سمیع، بہت زیادہ سننے والا اور بہت زیادہ دیکھنے والا ہے۔
وہو العلی العظیم، بہت بڑا ہے، وہی العلی ہے اور العظیم ہے۔ جنت میں بھی اللہ تعالیٰ کے چہرے پر کبریائی کی چادر ہوگی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں دو باغ چاندی کے ہوں گے، جن کے برتن اور تمام دوسری چیزیں چاندی کی ہوں گی، ہر چیز جو بھی استعمال کی ہوگی، ہاں، اور دو سونے کے باغ ہوں گے جن کے تمام برتن اور دوسری سونے کی چیزیں ہوں گی، اور جنت عدن میں جنتیوں کے اپنے رب کے دیدار میں کوئی چیز رکاوٹ نہ ہوگی سوائے کبریائی کی چادر کے جو اس کے چہرے پر موجود ہوگی۔ تو اللہ کی بڑائی ان والے ہی جانتے ہیں، اور ہمیں اس کو یاد رکھنا چاہیے اور محسوس بھی کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ جس دن انسان اللہ کو بڑا سمجھ لیتا ہے نا، اس دن اس کے لیے اللہ کے سارے احکامات پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اصل مشکل ہی یہی ہے نا کہ ہم نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں، اس کی قدر ہی نہیں کی جیسے قدر کرنے کا حق ہے، right؟ تو وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، دیکھیے سورت کے جو آخر میں نا بہت ایک طرح سے اسٹرانگ میسج دیا گیا ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو قرآن پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، ہم، تو وہ کس چیز سے بچے؟ تکبر سے، اور خاص طور پہ کون سا تکبر؟ علم کا تکبر، کہ مجھے بہت کچھ آتا ہے، میں سب کچھ جانتا ہوں، تم سے زیادہ تو مجھے آتا ہے، تم گرامر پڑھاتے، تم یہ کرتے، میں بہت اچھے سے جانتا ہوں، میں زیادہ سمجھدار ہوں۔ تو یہ کیا ہے؟ علم کا تکبر، یہ زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ علی علم جو ہے نا، علم کے باوجود، رائٹ، علم کے باوجود، علم آنے کے بعد بھی انسان یہ کہے کہ میں اپنی نفس کی پیروی کروں گا، جو میرا دل چاہے، جو مرضی، کیا سمجھ میں آتا ہے کہ اصل بڑائی کبریائی کس کی ہے؟ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ، اللہ ہی کے لیے ہے کبریائی۔ آیت 7 سے 9 میں جو بات آئی ہے کہ لوگ اللہ کی آیات کو نہیں مانتے، تو وجہ کیا تھی وہاں بھی؟ تکبر۔ پھر 31 آیت میں بھی یہ بتایا گیا فَاسْتَكْبَرْتُمْ، اس تکبر کا انجام کیا ہوگا؟ تَرَىٰ كُلُّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، تم دیکھو گے ہر امت کو کیسی ہوگی؟ جاسیہ۔ پھر اختتام میں کیا بتایا گیا؟ کبریائی، العزیز، الحکیم۔ تو اللہ تعالیٰ کو کیا مطلوب ہے؟ عاجزی کے ساتھ اس کی عبادت کی جائے، اس کی اطاعت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہودا ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔